अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम लोग अपनी एपिसोड में देखते हैं कि क्या होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी आप लोग वो भी जाकर देख करें। इससे आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। नूर हुदा ने कार पोर्च में ले जाकर रोकी। फिर वो मरियम साथ साथ चलते कसरे फारूकी में दाखिल हो गए। नूर हुदा उसे ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय लाउंज में ले आए। तुम बैठो, मैं बाबा जान को बुला कर लाता हूँ। उसे बिठाकर बाबा जान को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो मरियम उनके साथ ग्रे बालों वाले सुर्ख सफ़ेद रंगत के बारोब शख्स को देख कर एहतरामन उठ खड़ी हुई, जिन्हें देख कर ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो यकीनन फौजी रहे होंगे। सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस, उनके पैरों में काले रंग के सादा से चप्पल थे और आंखों पर सुनहरी फ्रेम वाला नज़र का चश्मा लगा रखा था। मरियम एक ही नज़र में उनसे मुतासिर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आमतौर पर हेलो से काम चलाती थी, पर उनकी शख्सियत का रौब था कि अदब से सलाम करके सर को थोड़ा सा झुका दिया। बाबा जान ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तीनों बैठ चुके तो मरियम ने कहा, मैं बता नहीं सकती अंकल कि आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है, पर साथ में अफसोस भी हो रहा है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। मगर गलती मेरी नहीं है। मैंने नूरुल हुदा से कई बार कहा कि आपसे मिलवा दे, पर ये सुनता ही नहीं, और आज भी ये तो टाल मटोल ही कर रहा था, पर मैं ज़बरदस्ती इसे साथ लिए चली आई। बहुत अच्छा किया, बाबा जान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, और मैं तो आपके घर को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। कसरे फारूकी वाकई किसी महल की खूबसूरत है। वो इधर-उधर देखते हुए खुशदिली से कह रही थी, महल तो खूबसूरत होते हैं, पर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकन से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे कसरे फरूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ, बस यहाँ खामोशी बहुत है, पर उसकी भी तो वजह है। घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो होते हैं, बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर ही होता है। ऐसे में खामोशी तो होगी ही। बहादुर चाय ले आया था। मरियम ने उसे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उसने बाबा जान को देखा और उनके इशारे पर चला गया। मरियम चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका और दूसरा मेरा। और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। उसने 2 कप चाय बनाकर एक कप बाबा जान को पकड़वाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठते हुए बोली, नूरुल हुदा सिगरेट सिगार नहीं पीता, तो समझ आती है, ये सेहत के लिए मुज़र है, पर चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान उसके तबसरे को नज़रअंदाज करके बोले, और वो चंचल सी मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देखकर बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, पर अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इस्तीफा किया तो उसने तेज लहजे में कहा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं बोलकर क्या करूँगा? तुम बाबा जान से मिलने आई हो, उनसे बातें करके जान पहचान बढ़ाओ। मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके लहजे में सांप जैसी फुनकार थी। उसको महसूस करके मरियम को बहुत अजीब लगा। उसने आज तक नूरुल हुदा को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था, तो उसे लगा उसे वहम हुआ है। पर बाबा जान का चेहरा देखकर लग रहा था कि जहर के असर से उनका तनफ्फुस रुकने लगा हो। हाथ की लर्जिश पर बामुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूंगा। उन्होंने संभल कर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को ये सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल हुदा से उस बारे में बात नहीं कर सकती थी। ये उनका ज़ाती मामला था, मगर वो उलझ गई थी। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगी। नूरुल हुदा ने उसी तस्वीरों की तरफ मतवज्जा देखा तो उसके पीछे जाकर खड़े हो गई। एक तस्वीर पर हाथ रखकर बताने लगी, ये मियाँ जी हैं। तुम्हारे दादा? उसने पूछा। हाँ, और उनके राइट साइड पर बाबा जान है और लेफ्ट पर पापा। वो चौंक कर मुड़ी और कहा, ये बाबा और पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी एक्सीडेंट में हो गया था जब मैं 3 साल का था। नूरुल हुदा ने बताया तो वो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी। इट्स ओके, उन्होंने कहा। अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वैसे भी मैं इस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद नहीं। माँ बाप के रास्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती मरियम को यकीन हो गया कि जो कुछ देर पहले उसने महसूस किया था वो सिर्फ उसका वहम ही हो सकता है। वो अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दिन मैं पहली बार खड़ा हुआ था, लेकिन बाबा जान बताते हैं जितनी देर में पापा कमरे में कैमरा लेकर आए मैं गिर चुका था।
مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے۔ یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا۔ اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے۔ کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں نے کیمرے سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا۔ وہ مگن سی بول کر اور تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ملیحہ ہوگی، اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ویری پریٹی۔ اب تو اسے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے سے انداز میں بولی تو نور الہدیٰ نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چرا کر کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ جو اس نے سنا صحیح سنا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا تھا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد۔ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی، ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو۔ تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نور الہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ ڈھنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ دیر پہلے مریم کے ذہن میں اسپارک تو ہوا تھا، مگر نور الہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ وہ بولتے گئے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکتی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے محبت کیسے کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح، بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھرے کھرے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی۔ میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم۔ شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لیے، پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے عاجزگی سے بولے، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموشی ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جن کا عکس ان کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ گھٹن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فضلتیں تان رکھی ہیں،
میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہاں تم بھی آ چکی ہو، نور الہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پہنچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر آ بیٹھی اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کو نام ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے چھیڑی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمی ہوئی لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرو نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کونجے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، پر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی حساسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نیم بدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدانی دوپٹے کے حال میں اس کا سجا سنورا روپ دو آتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم واہ ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ ان کی باہوں میں عالم نزاع سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر ان کو سرزنش کی تھی۔ وہ دفتن سنبھالے، پھر کوٹ کی جیب سے مخملین ڈبیا نکال لی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ پر رکھ دی اور مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کی ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر کسی نے چھپ کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھ کھول دی۔ وہ چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی چھالڑ کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنے ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکنا شروع کیے اور عبداللہ کے پاس لے جا کر روک دیے، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا
اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے؟ سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے دل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی صاحب کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر ملانی جی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھے مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے؟ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ ملانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی خنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے گرم کھیس لینے پڑتے تھے۔ ملانی جی نے بستر پر لیٹ کر کھیس اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی صاحب پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ عبداللہ نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی صاحب سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر کیوں مجھے اسے راہ دکھاتی ہیں؟ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے اس کو آواز دینے کو اٹھا اور اس کے روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کر اس نے زردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا، جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی صاحب نے اسے ترحم نگاہوں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چھپتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے۔ جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی بات پر اس کا احساس شکست اور بھر گیا تھا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے مجھے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ پر اپنے درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہی، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے طنز سے کہا تو مولوی صاحب کو جلال ہی آ گیا۔ طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکتا نہیں عبداللہ؟ ہاں، نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ تو نے مانگا کیا تھا؟ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا سلیقہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے ہی سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری، پر اس کا سر نہیں اٹھا۔ اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ او جھلیا، دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بھرا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یک ٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادھے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تو خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باٹوں سے کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ،
عبداللہ اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے پارٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نہیں کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا اور تیرے عشق نے تجھے رندہ درگاہ میں بنا دیا۔ احساسِ ندامت سے عبداللہ کی نگاہیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھی کھونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے، پور پور جل رہا ہے، پر الاؤسرد نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا ہے، ایک جاگدا چوکیدار راتیں، ایک جاگدا عشق دی مرضی آلا، ایک جاگدا یار دیاں راتاں، ایک جاگدا راتیں چوراتے، ایک جاگدا پہرے دے راتیں۔ وارث شاہ سبھی گالاں کوریاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل پہ دوبارہ آئیے گا اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔